अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स पे भी अतुल का जो सुसाइड केस है वो काफ़ी डिस्कशन में है। अतुल एक इंजीनियर थे और जहाँ जहाँ तक उनके सुसाइड की बात है, मैंने जो सोशल मीडिया पे उनका वीडियो है 80 मिनट का वो पूरा सुना और जो है ये कंक्लूज़न निकाला कि काफ़ी लॉजिकल माइंडसेट के थे और इंसान जो है उसके अंदर जो लॉजिकल एपेटाइट है वो डेवलप हो जाता है जब वो एक इंजीनियर होता है ना। एज एन इंजीनियर ही वाज थिंकिंग वेरी इन अ वेरी मेथोडिकल वे, स्टेप वाइज। इनफैक्ट उनकी जो सुसाइड है उसमें उसको भी उन्होंने जो है एज ए प्रोजेक्ट प्लान किया था कि सुसाइड से एक दिन पहले उस दिन या सुसाइड करना है उस दिन क्या होना है। खैर, ये बड़ा एक ट्रेजिक इंसिडेंट है और मुझे लगता है कि ये जो हमारी समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, इसके काफ़ी एक वल्नरेबल स्पॉट को ये एक्सपोज करता है। हम लोग जब रिलेशनशिप में होते हैं, शादी से पहले या शादी के बाद, भले ही वो रिलेशनशिप माँ बाप के साथ हो, भाई बहन का रिलेशनशिप हो और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, इन रिलेशनशिप में हम बहुत सारी चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उसकी डीप मीनिंग्स को नहीं समझते हैं, है ना। कोई भी रिलेशनशिप जो होता है वो उसके अंदर कमिटमेंट होता है, उसके अंदर कुछ सैक्रिफाइसेस होते हैं जो कि कई बार नहीं बोले जाते हैं, अनस्पोकन सैक्रिफाइसेस होते हैं, जिसका एहसास होना एक बहुत बड़ी बात है। लोगों को ज़्यादातर इन चीज़ों का एहसास नहीं होता है। वो जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसको वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इंसान अपनी कमज़ोरी की बुनियाद पे उसके अंदर जो एक एक सेल्फ कंफर्ट है, ग्रीड है या उसकी जो ख्वाहिशात हैं, अगर वो अनचेक्ड हो जाती हैं तो फिर उसके अंदर जो है अनग्रेटफुल नेचर डेवलप हो जाता है। और अनग्रेटफुल होने की एक इंतहा ये होती है कि आप इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि आपको अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इन सब चीज़ों का जो एक बहुत ही डर्टी एक्सपोजे है वो ऐसे ऐसे जो न्यूज़ होते हैं उसमें दिखने को मिलता है। इस वीडियो में मैं कुछ बातें बताऊंगा और वो ख़ासकर रिलेटेड हैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ में जो लोग हैं उनसे रिलेटेड हैं। खैर, दूसरे लोग अगर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको ये पॉइंट्स रिलेवेंट लगें, लेकिन जो हमारा सोशियो पॉलिटिकल रेल्म है उसके अंदर मुसलमानों को एक बहुत ही निगेटिव एटीट्यूड से देखा जाता है। तो बहरहाल ये वीडियो जो है हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए है और ये एक रिमाइंडर है, ऐसे इंसिडेंट एक रिमाइंडर है जो ये दिखाते हैं कि आपके पास जो शरीयत है या आपके पास जो अल्लाह का अहकाम है उसकी क्या वैल्यू है। अल्लाह ताला ने जो है हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है उसको कुरान में वाज़ा किया है और एक मर्द औरत के रिलेशनशिप को भी वाज़ा किया है। तो जो डिफ़ॉल्ट स्टैंस है कुरान का, इस्लाम का, मर्द और औरत के रिलेशनशिप के बारे में, उसके बारे में ये कहा गया है कि मेन एंड वुमेन आर प्रोटेक्टिंग फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर। मर्द और औरत एक दूसरे के प्रोटेक्टिंग फ्रेंड्स हैं। ये एक डिफ़ॉल्ट रिलेशनशिप स्टैंस है जो अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है। तो जब आप एक रिलेशनशिप में आते हैं तो आप एक मर्द हैं तो आप औरत की प्रोटेक्शन करेंगे, एंड औरत है तो वो भी मर्द की प्रोटेक्शन करेंगे। उसकी नौइयत क्या होगी वो उनके नेचर पे है। फिर जब फैमिली हमारा बनता है, हम जब रिलेशनशिप को एक फैमिली की शक्ल देते हैं तो उसमें अल्लाह ताला ने एक हायरार्की रखी है। अब इस हायरार्की को समझने की ज़रूरत है। जब इससे पहले कि मैं मर्द और औरत के रिलेशनशिप की हायरार्की को समझाऊं, आपको ये समझना हो कि जब भी हम कोई काम ग्रुप में करते हैं, जैसे कि कोई ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं या किसी कंपनी में हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ भी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उस ग्रुप एक्टिविटी की इंटीग्रिटी के लिए, उस ग्रुप एक्टिविटी के प्रोडक्टिविटी के लिए हम एक हायरार्की डेवलप करते हैं।
اس گروپ کا ایک ٹیم لیڈر ہوتا ہے, اس کا ایک مینیجر ہوتا ہے, اس میں ایک پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے, پھر لوگ ہوتے ہیں جو انڈیویجول کنٹریبیوٹر ہوتے ہیں. اسی طرح اسلام جو ہے فیملی کو ایک گروپ ایکٹیویٹی کی طرح دیکھتا ہے, ایک ایسی یونٹ کی طرح دیکھتا ہے جس کو فنکشن کرنے کے لیے ہسبینڈ اور وائف دونوں کا ہونا ضروری ہے. اور اللہ نے قرآن میں یہ بتا دیا کہ مین اینڈ وومن آر پروٹیکٹنگ فرینڈس آف ایچ ادر. آپ قرآن میں اس ریفرنس کو ڈھونڈ سکتے ہیں, مجھے ایگزیکٹ آیا یاد نہیں آ رہی ہے نا, لیکن یہ ایک ڈیفالٹ اسٹینس ہے. اور جب فیملی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مین ہیز اے ڈگری آف اتھارٹی اوور وومن. ایک ان کے پاس ڈگری آف اتھارٹی ہے. کیوں؟ بیکاز مین کو اس طرح سے بنایا ہی گیا ہے. اس کے اندر فزیکل اسٹرینتھ زیادہ ہے, ایموشنل اسٹرینتھ زیادہ ہے. اور جب فیملی چلانی ہوتی ہے, جب ایک فیملی بن چکی, ایک مرد اور عورت کی اور بچے ہیں, تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جو فیملی چلے گی تو اس کے اندر ایک انسان ایسا ہونا چاہیے جو ڈیسیزنس لے, ہے نا. تو وہ ڈیسیزن لینے کی ذمہ داری, گھر میں جو پیسہ آئے گا کتنا آئے گا, اس کی لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے, کپڑا ہے, اس سب کی ذمہ داری مرد پہ ڈالی گئی ہے. یہ ذمہ داری عورتوں پہ نہیں ڈالی گئی ہے. تو جب یہ ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی گئی ہے تو ان کو ایک ڈگری آف اتھارٹی بھی دی گئی ہے نا. اب جو فیمنسٹ اوپینین ہے وہ یہ اس کو ایک نگیٹو سینس میں دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ بھائی مرد کیوں, عورت کیوں نہیں اتھارٹی میں ہو سکتی ہے نا. تو اب یہاں پہ یہ سوال ایک جائز سوال ہو سکتا ہے کہ عورت کیوں نہیں اتھارٹی میں ہو سکتی ہے. آپ اور ایک فیملی بنائیں جس میں عورت کو اتھارٹی دے دیں. لیکن جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ ہے, اگر آپ کا ایمان اللہ پہ ہے, آخرت پہ ہے اور اللہ کی کتاب پہ ہے, تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ایک ہیلدی ہیپی فیملی اگر آپ کو رکھنی ہے تو اس میں آپ کو یہ اتھارٹی, یہ چین آف اتھارٹی فالو کرنا پڑے گا, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کی نظر میں مرد اور عورت برابر ہیں. جہاں تک اللہ جو ایک کریشن کا معاملہ ہے, جہاں تک مرد اور عورت کے انڈیویجول امپورٹنس کا معاملہ ہے, اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ایک دوسرے کے پروٹیکٹنگ فرینڈس ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب فیملی کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مردوں پہ رسپانسبلٹی زیادہ ڈال دی. اب رسپانسبلٹی زیادہ ڈالنے کی وجہ سے ان کو کچھ اختیار بھی دیے گئے, ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عورت پہ ظلم کر سکتا ہے, اس کو مار پیٹ سکتا ہے. یہ ایک ایکسٹراپولیشن کیا جاتا ہے. جن لوگوں کو اسلام سے نفرت ہے, جن لوگوں کو قرآن سے نفرت ہے, اللہ کی کتاب سے نفرت ہے, وہ ان پوائنٹس کو لیتے ہیں اور ایگزاجریٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو ان میں کیا کہا گیا کہ مردوں کو زیادہ اتھارٹی دی گئی ہے. تو خیر مطلب یہ چیز سمجھنے کی ہے اور آپ کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ مسلمان ہیں تو اس جو ہائرارکی کا دھیان رکھیں کہ سب سے پہلے اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے, اس کی نظر میں مرد عورت سب برابر ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, سنت ہے, جس کی امپورٹنس اللہ کی کتاب کے بعد ہے. اس کے بعد ماں باپ ہیں ہمارے, اس کے بعد ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے, فیملی یونٹ ہے. یہ ایک ہائرارکی ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے. اس میں کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں, کئی بار اپنی ریلیشن شپ کو اور ان کے جو ماں باپ کے ریلیشن شپ ہیں اس کے بیچ میں وہ جسٹس نہیں کر پاتے ہیں. مطلب وہ اپنے ماں باپ کے ریلیشن شپ کو اور ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کو ایک ایسی ہائرارکی میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ وہ کمپیریزن کرنے لگتے ہیں کہ میں ماں باپ کی بات پہلے مانوں یا اپنی بیوی کی بات پہلے مانوں, یا میں اپنے ہسبینڈ کی پہلے بات مانوں یا میں اپنے ماں باپ کی بات مانوں. تو یہ جو ہائرارکی ہے یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. اسلام نے اس چیز کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ جہاں تک حق کی بات ہے, جہاں تک کسی کو اس کے رائٹس دینے ہیں, تو اس کا ایک راستہ بتایا ہے. اس میں یہ نہیں بتایا ہے کہ آپ ماں باپ کے حق کو مار دیں یا بیوی کے حق کو مان دیں. اس کی اگر آپ ڈیٹیل دیکھیں تو آپ کو بہت ہی خوبصورت سا لا دکھے گا اس کے اندر, ہے نا. تو ماں باپ کے حقوق الگ ہیں, بیوی ہسبینڈ کے حقوق الگ ہیں. اس کو ایک ہائرارکی میں ڈالنا غلط ہے. لیکن جہاں تک اللہ, رسول اور انسان کی بات ہے تو وہاں پہ اس ہائرارکی کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہسبینڈ وائف دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہیں اور ایک دوسرے کے لیے وہ پروٹیکٹنگ فرینڈ ہے, یہ بھی اللہ نے بتا دیا. لیکن جب آپ فیملی رن کر رہے ہیں, جب آپ فیملی بزنس میں ہیں, تو پھر آپ کو یہ جو ہائرارکی اللہ نے بتائی ہے کہ ہسبینڈ کو ایک ڈگری آف فریڈم دیا گیا ہے, ایک ڈگری آف اتھارٹی دی گئی ہے. کئی بار لگتا ہے کہ وہ ڈگری آف فریڈم ہے, اتھارٹی ہے, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ ایک ذمہ داری ہے اس کے اوپر دی گئی ہے نا.
اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ویز، اور دیکھیں کہ کیا آپ کے لیے فٹ آتا ہے. مطلب میں یہ کہہ نہیں رہا ہوں کہ انفورس کر رہا ہوں کہ ایسا ہی کرنا چاہیے. مطلب جو میری نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک گاڈ پہ، خدا پہ، اللہ پہ ایمان رکھنا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو یہ جو فیملی کے ٹاپک ہیں وہ بہت ہی سیکنڈری اور ٹرشیری ہیں، ہے نا. یہ آپ کے اوپر ہے اگر آپ اس چیز کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. لیکن جہاں تک میرا تجربہ ہے، جیسے میں نے اپنی فیملی میں دیکھا ہے، ایکسٹینڈڈ فیملی میں دیکھا ہے، ریلیٹیوز میں دیکھا ہے، اور دنیا بھر کی جو نیوز دیکھتا ہوں اس میں جو بھی ریلیشن شپ پرابلمس مجھے دیکھتے ہیں وہ اسی رولس اینڈ رسپانسبلٹی کے نہ سمجھنے کے نتیجے میں آتے ہیں، ہے نا. اب جیسے ایک آپ کسی شہر میں رہتے ہیں، پولیس کے پاس ایک اتھارٹی دی گئی ہے، عام سٹیزن کے پاس ایک اتھارٹی دی گئی ہے. قانون کی نظر میں پولیس والا اور سٹیزن، عام سٹیزن جو پولیس نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، لیکن دونوں کے پاس اتھارٹیز الگ الگ ہیں ڈپینڈنگ آن دا نیچر آف دا جاب. لیکن اگر وہ اتھارٹی ایکسرسائز نہیں کرتا ہے ایک پولیس والا، وہ اس کی غلطی ہے. اتھارٹی ایکسرسائز کرنے میں وہ ایکسیسو ہو جاتا ہے، وہ اس کی غلطی ہے. لیکن اتھارٹی ہے، وہ قانون آپ کو دے رہا ہے، وہ اتھارٹی جج کو ایک اتھارٹی دے رہا ہے، ایک ڈاکٹر کو اتھارٹی دے رہا ہے نا. اسی طرح اللہ نے جب مرد اور عورت کے ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کیا ہے تو اس میں ایک اتھارٹی ڈالی ہے مرد کے پاس. اب جن چیزوں کا دھیان رکھنا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، دھیان یہ رکھنا ہے کہ ہم کئی بار محبت میں، مذاق میں چیزوں کو بہت لائٹ انداز میں لیتے ہیں، اور کئی بار ہم ان اتھارٹیز کو ٹرانسگریس کرتے ہیں، اور ہم اس کو نگیٹو بھی نہیں سمجھتے ہیں. جیسے کہ گھر میں کوئی بات پہ کھٹپٹ ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، ہے نا، تو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر شاؤٹ کر دیا. تو یہ ایک انہیلدی چیز نہیں ہے، یہ چیز ہوتی ہے، ہر ایک گھر کا حصہ ہے. لیکن اس کو ایک ایکسیسو ٹریجیکٹری دینا، جس میں آپ اگر ایک عورت ہیں اور اپنے ہسبینڈ کو آپ ریپیٹڈ اس کی جو ہے توہین کرتے ہیں، تو یہ چیز بھلے ہی آپ کی نظر میں ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس کی نظر میں ایک بہت بڑی چیز ہے. تو یہ آپ کو سمجھنی ہے کہ جو ریسپیکٹ ہے وہ آپ کو نہیں توڑنا. اسی طرح اگر آپ ایک مرد ہیں، آپ اپنی بیوی کو خدا نخواستہ ایسے ہی بنا مطلب کے پریشان کر رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، ہے نا، یا آپ نے ایک ایسا ایٹیچیوڈ بنا لیا ہے کہ آپ کو ہمیشہ غصہ ہی رہنا ہے اپنی بیوی سے، تو یہ بھی آپ اس ریلیشن شپ کی توہین کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے پروٹیکٹنگ فرینڈس ہیں. تو پروٹیکٹنگ فرینڈس جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ایموشنس کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں. تو یہ ایک گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ ہے، ٹو اینڈ فرو ایکٹیویٹی ہے. اگر آپ اس کے اندر توازن نہیں قائم کرتے ہیں تو پھر آپ کے ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز سمجھنی چاہیے. میں نے بہت سارے ریلیشن شپ ایگزامپل میں مطلب دیکھے ہیں اپنے ریلیٹیوز میں، دوستوں میں، جہاں بڑا ہی تناؤ بھرا ماحول ہوتا ہے. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت ہی طول دیا جاتا ہے، اور اس میں جہاں کئی بار مردوں کی غلطی ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے عورتوں کی بھی بہت غلطی ہوتی ہے. تو یہ ایک جنرل ایجوکیشن، ٹریننگ، ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے. کیونکہ ہم نہیں دھیان دیتے ہیں، فیملی جب بنتی ہے ہم بہت ساری چیزوں کو ایسی فیس ویلیو پہ لیتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے. تو یہ چیز سمجھنی چاہیے انسان کو. اور اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں، مطلب اگر آپ ایک مسلمان ہیں اور پھر بھی آپ اس چیز کی سینسٹیویٹی کو نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ باقی دوسرے ریلیجنس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلام دیا ہے، یہ کلام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے. لیکن انسانیت ایز اے ہول جو ہے جس چیز سے ٹریگر ہوتی ہے، جس چیز سے وہ اپنے ایکشن موڈ میں آتی ہے، وہ ڈر ہے، نفرت ہے، یا ایکسیسو پیار ہے. اس سے وہ ایکشن میں آتی ہے. اور اس چیز کو یوز کیا پولیٹیشینس نے اور لوگوں نے، اور ایک جنرل اسلام کے خلاف نفرت ہے. تو اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے قرآن اور اسلامک تھیولوجی کو، تو آئی ایم ناٹ گونا فورس یو کہ آپ اس کو پڑھیں، دیکھیں. جیسا میں نے کہا یہ میسج خاص کر مسلمانوں کے لیے ہے. آپ کے پاس جو کتاب ہے، جو کلام ہے، اور جو شریعت ہے، وہ اتنی کھلی ہوئی ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی ماؤنٹین پہ جا کے وہاں پہ تپسیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کسی
گرو کے پاس بیٹھ کے ایکسیسو 8-10 سال لگانے کی ضرورت نہیں ہے چیز کو سیکھنے کے لیے. آپ کے گھر میں وہ کتاب رکھی ہوئی ہے, آپ اس کو پڑھیں, کھلے دل سے سمجھنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ آپ کو چیزیں بہت آسانی سے سمجھ میں آئیں گی. اگر آپ اس پہ پریکٹس کرتے ہیں, ہفتے 10 دن 15 دن 20 دن, اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں جیسے قرآن کہہ رہا ہے, تو آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں کتنی خوشی ہے, کتنی برکت ہے, کتنی رحمت ہے, وہ سب چیزیں آپ کو دکھیں گی. لیکن اگر آپ اس کے اگینسٹ جائیں گے تو تناؤ ہے, پریشانی ہے, جھگڑا ہے, اور یہ آپ کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ ہی لمیٹڈ نہیں رہتا ہے, یہ چیز ریپل افیکٹ آتی ہے, آپ کے بچوں میں آتی ہے, اور پھر وہ بڑے ہوتے ہیں, ان کا نیچر چینج ہوتا ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے. جو اتل کا کیس ہے یہ ایک بہت ہی ٹپیکل کیس ہے, اور ایسا کیس ایسا نہیں جو اتل کا ہی ہے, میں نے پرسنلی ایسے کیسز کو کافی قریب سے دیکھا ہے, اور کافی افسوس ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ جو چیز ڈومینیٹ کرتی ہے وہ پرسنل گریڈ ہے. پرسنل گریڈ میں جب کوئی انسان آتا ہے, چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, تو وہ ایسی ہی چیزوں کو پرسو کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اس کا اپنا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. پھر وہاں پہ موریلٹی ایک بہت ہی سبجیکٹیو سی چیز ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دس از مائی ٹروتھ, یہ میری موریلٹی ہے, تو وہاں پہ آبجیکٹیوٹی نہیں رہتی. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک آبجیکٹیو مورل اسٹینڈرڈ ہے نا. جیسے اسلام کہتا ہے کہ جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں وہ مردوں کے پاس ایک آبجیکٹیو لا ہے, اور یہ آبجیکٹیو لا کافی آبجیکٹیو مورل اسٹینسز کو ڈیولپ کرتا ہے. اب یہ کوئی مرد کہے کہ نہیں بھائی میں تو کام نہیں کروں گا, مجھے نہیں معلوم, تم جاؤ خود سے اپنا کام کرو, تو ایز پر اسلامک لا شریعت ہی از ڈوئنگ دا رانگ تھنگ. اس طرح اگر ایک لڑکی یہ کلیم کرتی ہے کہ مجھے گھر کی ذمہ داری نہیں اٹھانی, میں تو بس کام کروں گی, اور مجھے نہیں پتہ گھر کیسے چلے گا, بچے کیسے رہیں گے, کیا ہوگا, اینڈ شی گوز ان ایکسیس ان دیٹ تھاٹ پروسیس, تو پھر وہ فیملی نہیں چل پائے گی. وہ ایز پر اسلامک شریعت وہ غلط ہے. تو اپنی رولس اینڈ رسپانسبلٹی کو سمجھنا ہے. اگر آپ نہیں کر پائیں گے تو آپ شادی ہی مت کیجیے. کیوں شادی کر رہے ہیں پھر اگر آپ کو فیملی اسٹیبلش نہیں کرنی ہے؟ اب تو زمانہ اتنا لبرل ہو گیا, لوگ لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے ہیں, ہے نا. اور جو ایک یہ فیملی کا جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے, اس میں آپ بلیو نہیں کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ. کیوں؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کوئی بیگیج کیوں کیری کرے, جب سب کچھ, اگر شادی کا مطلب صرف اپنی ایک اینیملسٹک سیکسول ڈیزائر کو ہی فلفل کرنا ہے, تو اس کے ہزار راستے ہیں, لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, اور آسان راستے ہیں, اس میں کوئی آپ کو ذمہ داری, لڑکوں کو تو اور آسان ہے, ذمہ داری اٹھانی نہیں ہے, جسٹ گو اینڈ انجوائے یور سیلف. بہت ساری لڑکیاں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت منی سینٹرک ہوں, ان کو آسانی سے پیسہ مل رہا ہے وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, شی جسٹ ہیز ٹو بی پریٹی اینڈ اسمارٹ, اینڈ دیٹس ہاؤ دے ارن منی. تو اگر ایسی سوسائٹی ہے پھر شادی کی ضرورت نہیں ہے. شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک مورل کیمپس ہے ریلیشن شپ کا, اس مورل کیمپس کو آپ نارتھ باؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے آپ شادی کرتے ہیں. پھر آپ کے پاس ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آپ فیملی ریز کریں گے, ہے نا. تو اگر آپ ان سب چیزوں کو فالو نہیں کرنا چاہتے ہیں, صرف ایک اینیمل لائف گزارنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ بھی ایک راستہ ہے. لیکن خاص کر جو ہمارے مسلم بھائی بہن ہیں, ان سے میرا ریکویسٹ ہے کہ قرآن پڑھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کی جو مصلحت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور صرف ایک سپرفیشیل ریلیشن شپ اپنے ریلیجن کے ساتھ نہیں رکھیں. آپ کے ریلیجن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ تہوار بنا لیا, کہ گھر میں بچے کی پیدائش ہو گئی, یا کوئی دنیا سے چلا گیا تو قرآن پڑھ لیا, یا پھر آپ نے کوئی نیا گھر لیا تو آپ نے وہاں پہ قرآن کی تلاوت کر لی, ہے نا. یا کوئی اپنی آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ ایک ریلیجیس بیگیج کو اٹھائے چلے جا رہے ہیں. یہ ریلیجن نہیں ہے. ریلیجن جو ہے, اسلام جو ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوا ہے, جہاں پہ پڑھنے کے اوپر فوکس کیا گیا. آپ پڑھیے, سمجھیے, اور اس کو امپلیمنٹ کیجیے اپنی لائف میں. انشاءاللہ ہو سکتا ہے میرا میسیج آپ کو سمجھ میں آیا ہو. السلام علیکم.